अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या शफ़ीइल मुज़्निबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुमिनु मिरातु अख़ील मुमिन। ये हदीस शरीफ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रिवायत किया है इसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि मोमिन जो है वो मोमिन का आईना है। तो आज हम ये समझेंगे कि इस हदीस से क्या मुराद है। सबसे पहले तो इस बात को, इस चीज़ को समझें कि मोमिन का आईना कैसे है और किस तरीके से सरकार ने बयान किया कि एक रोज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एकदम सज सवर के बैठे हुए हैं और वहाँ पर हज़रत अबू सिद्दीक़ का आना हुआ और उन्होंने देखकर खुश हो गए और आपने बहुत तारीफ़ें की, सरकार की तारीफ़ें की। तो सरकार ने कहा कि तुम ठीक ठीक कहते हो। फिर अबू जहल आया। अबू जहल ने देखा सरकार को कि सरकार बहुत हसीन दिख रहे हैं। अब हसीन उसको भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं उसको हसीन नहीं दिख रहे, हसीन तो उसको भी दिख रहे हैं, लेकिन उसके दिल में जो है उनके लिए बुराई है। ये रोज़ तो कहता नहीं है कि बहुत तुम भद्दे दिखते हो, हाँ तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा है माज़अल्लाह, ऐसा तो रोज़ तो बोलता नहीं है, लेकिन उस दिन बहुत हसीन नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा कि तुम बहुत भद्दे नज़र आ रहे हो या तुम्हारा चेहरा बहुत भद्दा नज़र आ रहा है माज़अल्लाह। लेकिन सरकार ने कहा कि तुम ठीक कहते हो। दोनों ही जगह पर आपने ठीक तो कहा। तो सरकार से पूछा गया कि हुजूर, हज़रत अबू सिद्दीक़ ने जब कहा तब भी आपने कहा कि तुम ठीक कहते हो, और जब अबू जहल ने आपको बुरा भला कहा तब भी आप कहते हो कि ठीक कहते हो। यानी किसी की तारीफ करने पर और किसी की बुराई करने पर दोनों ही जगह पर आपने फरमाया कि तुम ठीक कहते हो। क्या मामला है? ये दो में से एक चीज सही हो सकती है, या तो तारीफ सही हो सकती है तो बुराई सही हो सकती है, कोई भी ऐसा कहेगा। लेकिन सरकार ने दोनों को एक ही बात कही कि दोनों को कहा कि तुम ठीक कहते हो। फिर सरकार ने कहा कि मैं एक मिस्ल आईना हूं, मैं एक मिस्ल आईना हूं, आईने की तरह हूं मैं, जो जैसी अपनी शक्ल देखेगा वैसा वो बयान करेगा। हजरत अबू सिद्दीक़ ने जब मुझ में खूबसूरती देखी, हुस्न देखा, तो उसने किसी और का नहीं, अपना ही हुस्न देखा। और अगर अबू जहल ने बुराई देखी, भद्दापन देखा, तो उसने अपना ही देखा, क्योंकि आईने में हर इंसान अपनी शक्ल देखता है, आईने को नहीं देखता है। तो आईना जो है तुमको अपनी शक्ल दिखाता है। उसमें फिर आप गोरे होंगे तो गोरे दिखेंगे, काले तो काले दिखेंगे, हर तरीके से जैसे आप हो वैसे दिखोगे। तो वहां यह बताया गया कि अगर हज़रत अबू सिद्दीक़ तारीफ कर रहे हैं तो वो तारीफ अपनी खुद की कर रहे हैं, वो सरकार की नहीं, क्योंकि मैं एक मिस्ल आईना हूं, जो जैसा अपने आप को देखेगा मुझ में वैसा ही बयान करेगा। तो अबू जहल ने अगर बुराई की तो उसने अपने आप को बुरा देखा है, न कि मुझे। ऐसे एक वाकया हजरत निज़ामुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का है कि आप बीमार हो गए थे, आपको बुखार आ गया था और वो बुखार ठीक हो ही नहीं रहा था। जब बुखार ठीक नहीं हो रहा था तो हजरत अमीर खुसरो ने अर्ज किया कि मैं एक ऐसे तबीब को जानता हूं जो हिंदू है, ऐसे डॉक्टर को जानता हूं, हकीम को जानता हूं जो हिंदू है, लेकिन वो आपका इलाज अच्छे से कर सकता है, वो इस चीज में बहुत माहिर है। तो फिर आपने जो है कहा कि ठीक है, लेके आ जाओ उनको। वो हिंदू आया और उस हकीम ने, उस तबीब ने आपका इलाज किया। इलाज करने पर हज़रत निज़ामुल औलिया का बुखार भी उतर गया। अब उस हकीम ने कहा कि क्योंकि वो भी काफ़ी कुछ जानता था और
اس کو بھی کافی چیزیں پتہ تھی. یعنی اس نے نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کے کہا کہ حضور آپ کا جسم جو ہے ایک دم صاف اور شفاف ہے، آئینے کی طرح ہے، لیکن اس میں ایک دھبا ہے، اس میں ایک دھبا ہے جو آپ کے دل کے پاس ہے. تو پھر آپ نے کہا اس کے جواب میں کہ تو ہندو کیوں ہے؟ کیونکہ بولے میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا ہوں اس لیے ہندو میں. بولے جب تیرے پاس اتنی اچھی نگاہ ہے، تو دیکھ سکتا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں دھبا ہے، اتنا صاف و شفاف آپ کا جسم ہے، ایک دم نورانی ہے، اس کے اندر ایک دھبا ہے، تو تیری نگاہ روح تک بھی جا رہی ہے، پھر تو ہندو کیوں ہے؟ تو نے ایمان کیوں لے کر آیا؟ پھر نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر سن کر وہ ایمان لے کر آ گیا. ایمان لانے کے بعد پھر حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب تم مجھ پہ نگاہ ڈالو اور دیکھو کیا تم کو دھبا نظر آ رہا ہے؟ تو اس حکیم نے، اس طبیب نے دیکھا تو کہا کہ نہیں، ابھی آپ کا جسم جو ہے وہ صاف اور شفاف نظر آ رہا ہے، ایک دم وہ دھبا ہے ہی نہیں. تو آپ فرماتے کہ دھبا مجھ میں نہیں تھا، وہ دھبا تجھ میں تھا. وہ دھبا کس میں تھا؟ وہ مجھ میں نہیں تھا، وہ تجھ میں تھا. تیرا جسم صاف اور شفاف تھا، لیکن تو اسلام کو نے قبول نہیں کیا، تو نے حقیقت کو قبول نہیں کیا تھا، جبکہ تجھ تک جو ہے وہ بات پہنچ چکی تھی اور تو کچھ حد تک اس کو مانتا تھا. اس لیے تیرا جسم جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو گیا، لیکن وہ تھوڑا سا دھبا رہ گیا تھا، اور وہ تیرے ایمان لانے پر دھبا ختم ہو گیا. جب تو نے مجھ میں دیکھا ہے تو تو نے میرے دل میں دھبا نہیں دیکھا ہے، تو نے اپنے اندر دیکھا ہے، کیونکہ میں ایک مثل آئینہ ہوں جو جیسی اپنی صورت دیکھے گا، شکل دیکھے گا، ویسا بیان کرے گا. تو دھبا تجھے میرا نظر نہیں آیا، وہ تجھے اپنے دل کا دھبا نظر آیا تھا، جو ایمان لانے کے بعد میں وہ دھبا ختم ہو گیا، نکل گیا، مٹ گیا. یعنی اس بات سے کیا سمجھ میں آیا ہے کہ جو حدیث ہے کہ مومن کا آئینہ ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہ آئینہ ہے. اب اس کو تصوف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بات کو سمجھنا ہے تو ایک عام طور پر سمجھ میں آ گیا. ہم نے اس کو اس اینگل سے لیا کہ حضرت صدیق جو ہے سرکار سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے تعریف کی، ابو جہل جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے تو برائی کی، اور سرکار نے دونوں کو ٹھیک کہا اور یہ کہا کہ جو جیسی صورت دیکھے گا ویسا بیان کرے گا، کیونکہ میں ایک آئینہ ہوں، مجھے اس چیز کا برا لگتا نہیں. تو ہم نے یہاں پہ سرکار کی ایک صفت لے لی، ان کے اخلاق، ان کا کردار، کہ کسی کے برا بولنے پر ان کو برا لگتا نہیں اور کسی کی تعریف کرنے پر ان کو اچھا لگتا نہیں، کیونکہ یہ دونوں صفتوں سے پاک ہے وہ. کیونکہ برا لگنا یہ بھی نفس ہے اور اچھا لگنا تعریف پر یہ بھی نفس ہے، تو آپ تو دونوں چیز سے پاک ہے. اب یہاں پر سمجھنے والی بات کیا ہے کہ جب آپ تصوف کی رو میں دیکھتے ہیں، صوفیوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو مومن کا آئینہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے اگر آئینہ ہے، اس آئینے کے اندر آپ اپنی شکل ہی دیکھو گے، کسی اور کو دیکھ نہیں سکتے. دیکھ سکتے ہو کسی اور کی؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو، اپنی صورت دیکھ رہے ہو. کسی صورت دیکھ رہے ہو؟ اپنی خود کی صورت دیکھ رہے ہو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے جب کوئی صحابی موجود ہے تو کس کی صورت دیکھ رہے ہیں؟ وہ اپنی صورت دیکھ رہے ہیں، ہے نا. آئینے میں آئینے کو نہیں دیکھتے ہیں، آئینے میں کس کو دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. جب تم نے اپنے آپ کو دیکھا تو کیا پایا تم نے؟ اگر تم نے اپنے آپ کو وہاں نور پایا، نور دیکھا تو نور پایا، اور اگر جسم دیکھا تو جسم پایا. لیکن پاؤ گے تو تم وہیں پر، کیونکہ وہ شان جو ہے آئینہ تو ہے لیکن وہ نور بھی ہے، بشر بھی ہے. تم جیسا تلاش کرو گے اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو، ویسا ہی تم کو نظر آئے گا. اب یہاں تو بات آئی سرکار کی کہ سرکار جو ہے وہ آئینہ ہے. اس سے آگے بڑھایا گیا کیا؟ مومن کا آئینہ ہے. مومن کیا ہے؟ وہ مومن کا آئینہ ہے. یعنی جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ جتنے بھی مومن ہیں یہاں پر، یہ سب کیا ہے؟
ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے. اور ہر آئینے میں کیا دیکھیں گے ہم؟ اپنی صورت. کسی اور کی صورت نظر آئے گی کیا؟ یہاں 100 آئینے بیٹھے ہیں, سب 100 مومن ہیں. اس 100 مومن کے اندر ہم کس کی صورت دیکھیں گے؟ اپنی خود کی. تو سب آئینوں میں کون موجود ہے؟ سب آئینوں میں ہے نا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم موجود ہے, سامنے اصحاب موجود ہے, اور تمام مومن ہیں. وہ سب مومن ہیں, وہ سب آئینے ہیں. ان آئینوں میں ایک ہی صورت, کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سرکار بھی تو آئینے میں دیکھیں گے نا, سرکار بھی آئینے سے باہر تو نہیں ہے. تمام آئینوں میں کس کی صورت دیکھیں گے؟ وہ اپنی صورت دیکھیں گے. اور وہ تمام کے تمام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں گے, اس آئینے میں دیکھیں گے, تو کس کو دیکھیں گے؟ اپنے آپ کو دیکھیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر وہ آئینہ ہے اور سب مومن آئینہ ہے ایک دوسرے کا, تو پھر ہر تمام آئینوں میں ایک ہی صورت ہے. تمام آئینوں میں ایک ہی صورت, صرف تمہاری صورت. کسی اور کی ہو سکتی ہے کیا؟ کیونکہ آئینوں کے سامنے کھڑے رہو گے تو کسی اور کی صورت نظر آئے گی کیا؟ تم کو تمہاری صورت نظر آئے گی, کسی اور کی صورت نظر آئے گی ہی نہیں. تو تمام موجودہ جتنے بھی آئینے ہیں, جتنے بھی آئینے ہیں, وہ تمام آئینوں میں تم کس کو دیکھو گے؟ اپنے آپ کو, واحد اکیلے کو. تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آئینہ موجود نہیں, کوئی صورت موجود نہیں. یہ تمام آئینوں میں ایک ہی صورت نظر آئے گی, وہ ہوگی تمہاری صورت. یہ ہو گئی وحدت. کیا مل گئی تم کو اس سے؟ وحدت مل گئی. یہ تمام آئینوں میں کس کی صورت موجود ہے؟ تمہاری خود کی صورت موجود ہے, کسی اور کی صورت موجود نہیں ہے. تو آئینہ سمجھ میں آیا کہ مومن کا آئینہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ دونوں طرف آئینہ ہے نا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی جو مومن ہے سامنے, وہ میرا آئینہ ہے. تو اس آئینے میں اپنی صورت دیکھوں گا. جتنے لوگ موجود ہیں اس میں اپنی صورت دیکھوں گا کہ میں ہی موجود ہوں. اگر برائی دکھ رہی ہے مجھے تو میری نظر آ رہی ہے, اچھائی دکھ رہی ہے تو میری نظر آ رہی ہے. اگر نور نظر آ رہا ہے تو میرا نظر آ رہا ہے, اگر جلوہ نظر آ رہا ہے تو میرا نظر آ رہا ہے, ہر جگہ پر. تو تمام آئینوں میں ایک ہی صورت ہے, تمہاری اور کسی کی نہیں. یہ وحدت ہے. ہم تصوف کی روح سے دیکھیں گے تو تمام جہان میں جتنی بھی صورتیں ہیں, یہ سب کے سب آئینہ ہے, اور تمام آئینوں میں ایک ہی صورت, ایک ہی صورت نظر آئے گی, اور کوئی صورت نظر نہیں آئے گی. وہ ہوگی ہماری خود کی, اور کسی کی نظر آئے گی. یہ اس طریقے سے ہے جیسے ہم لوگ آئینے میں جو نظر آتا ہے اس کو ہم عکس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ عکس. اور جو پانی میں نظر آتا ہے نا, وہاں بھی ہمارا سایہ نظر آتا ہے, اس کو ظل کہتے ہیں. یعنی دونوں چیزوں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں. جو آئینے میں نظر آئے وہ عکس ہے, بس سمجھ میں. اور جو پانی میں نظر آئے اس کو عکس نہیں کہتے, اس کو ظل کہتے ہیں. دونوں چیزوں فرق ہوتا ہے, بس سمجھ میں. تو جب ہم وہ ظل نظر آتا ہے ہمارا, تو وہ حرکت بھی کرتا ہی ہے نا, ہلچل بھی ہوتی ہے. اس میں کئی سایہ اور بھی ہو سکتے ہیں اس پانی میں, لیکن ہمارا سایہ بھی وہاں بھی موجود ہے, ظل نظر آتا ہے ہمارا. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, کہ تم وہاں بھی موجود ہوتے ہو, تمہارا ظل وہاں بھی موجود ہوتا ہے, پانی کے اندر بھی. اور تم اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہو اس کے اندر, کسی اور کو دیکھتے ہو کیا؟ نہیں دیکھتے ہو. تو پوری کائنات کے اندر اگر تم وحدت تلاش کرو گے تو وحدت ایسے ہی ملے گی. اسی سے مثال دی گئی ہے کہ مومن کا آئینہ ہے. تو جب بھی تم جہاں بھی دیکھو گے تو تم اپنے آپ کو دیکھو گے. یہ وحدت ہے. جس طریقے سے سرکار نے فرمایا کہ کسی نے مجھ میں اچھائی دیکھی تو اس نے اپنی اچھائی دیکھی, کسی نے برائی دیکھی تو اس نے اپنی برائی دیکھی. جیسے نظام الدولہ کے پاس وہ حکیم نے کہا کہ تمہارے دل کے پاس ایک ڈبہ ہے, تو ڈبہ اصل میں اس کے اندر ہی تھا, نظام الدولہ میں نہیں تھا, کیونکہ وہ ایک آئینہ ہے. تو ویسے ہی تم آئینہ ہو, اور تم بھی جب دیکھتے ہو سامنے والے کو تو بھی ایک آئینہ ہے. تو جیسا دیکھو گے ویسا پاؤ گے. تو اب تمہاری منزلات کیسی ہے, تمہاری پہنچ کیا ہے, تمہاری نگاہ کی عروج کیا ہے, اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ تم سامنے کیا دیکھتے ہو. اگر تم اسفل سافلین کے مقام پہ ہو
تمام درجوں میں سب سے نچلا درجہ جہنم کا جو ہے اس میں ہو تو تم وہاں پر گندگی اور برائی دیکھو گے. اور تم اگر اعلیٰ علین کے مقام پہ ہو تو تمہاری نگاہیں وہاں پہ اعلیٰ علین کی چیزیں دیکھے گی. وہاں نور نظر آئے گا. اور یہاں پر نور نظر نہیں آئے گا, یا گندگی اور برائی نظر آئے گی, یا تاریکی نظر آئے گی, یا برائی نظر آئے گی. تو تمہاری نگاہ کا عروج جو ہے وہ تمہاری سمجھ پہ ہے, تمہاری سوچ پہ ہے, تمہاری فکر پہ رہے, تمہارے غور پہ ہے, تمہارے ذوق پہ ہے, تمہارے شوق پہ ہے کہ تم نے کس طرف توجہ ڈالی ہے اپنی. تمہاری توجہ کی نگاہ جو ہے وہ ایک جسم میں برائی کی نگاہ سے پڑتی ہے تو وہاں برائی نظر آتی ہے, اور وہاں پر جب ایسی نگاہ ڈالتے ہو کہ جو نور والی نگاہ ہو اور تم نے وہاں پر نور دیکھا تو پھر تمہاری اعلیٰ علین سمجھ ہے جہاں نور دیکھ رہی ہے. تو مومن کا آئینہ ہے, وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمام کائنات میں جب دیکھنا چاہو گے تو نور دیکھ لو گے, اور اگر اس میں برائی تلاش کرو گے تو وہاں پھر ظلمت اور اندھیرا بھی ملے گا. لیکن وہ تمہاری سوچ اور فکر کا ہوگا. تمہاری نگاہ جو ہے وہ ادنا درجے کی ہوگی, تمہاری نگاہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے. وہ اس بات سے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ چھوٹا سا بیان تھا لیکن بڑا سمجھنے والا اور معنی والا بیان ہے. اس سے بہت کچھ تمہارے سمجھ میں آئے گا. تو میں اس بیان کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. وقت برحمتک یا ارحم الراحمین.